बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान दीदार चौकियो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी रियल्टर एसोसिएशन के सेंट्रल पेज से मरकज़ी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज तकरीबन 20 घंटे हो गए साना गुल प्लाज़ा में लगी आग को बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से आग की शिद्दत की वजह से अपनी ताकत खोते हुए गिर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अंदर जो दबे हुए लोग हैं आग की वजह से वो बाहर नहीं निकल सके, उनकी ज़िंदगी के जो इम्कानात है वो कम होते जा रहे हैं। कसूर किसका है? निज़ाम का कसूर किसका है? नाक़िस इंतज़ाम का कसूर किसका है? उन दुकानदारों का कसूर किसका है? इंतज़ामिया का कसूर किसका है? कानून पे अमल दरामद करने वाले उन महकमों का जो इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करते हैं। किसी का भी कसूर हो, लेकिन नुकसान तो इंसानी जानों का हो रहा है। गुल प्लाज़ा जो 1200 ज़ायद दुकानों का एक मजमुआ, जिसमें अरबों की मालियत का सामान, मुख्तलिफ़ नौइयत का सामान, ज़िंदगी की ज़रूरियात का सामान रख कर जो दुकानदार वहाँ पे तिजारत कर रहे थे, अगर हम एक नज़रिया देखें और हकीकतों के तनाज़ुर को देखें तो 6 में से सिर्फ़ मख़सूस गेट सिर्फ़ इसलिए खुले हुए थे कि दुकानदारों की जो कैफ़ियत है वो कारोबारी लिहाज से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने की वजह से उन्होंने सिर्फ़ मख़सूस गेट से अंदर मार्केट में एंट्री रखी हुई थी, ताकि बदअमनी की जो फ़ज़ा है उसमें वो तहफ़्फ़ुज़ से और उसमें सुकून से कारोबार कर सकें। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो उनके लिए जो है वो कोई नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है। कसूर उनका है कि जहाँ 1200 दुकानों का मजमुआ होगा, वहाँ पर आने वालों की जो क्लाइंट्स की तादाद होगी, काम करने वाले लोगों की तादाद होगी, फ़ीकस दुकान पे अगर हम 3 बंदे भी रखते हैं तो 3600 लोग तो वो थे जो वहाँ पर ज़रिया माश के सिलसिले में काम कर रहे थे। उनमें दुकानदार, दुकानों के मालिक अलग हैं, जिनकी अगर हम मजमूई क्वांटिटी को देखें तो वो तकरीबन सारे कुल मिला के 4-4.5 हज़ार बनते हैं। जहाँ पर 4-4.5 हज़ार मुलाज़मीन, दुकानदारों और मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाले अफराद का मजमुआ काम कर रहा हो, वहाँ पर आने वालों की अगर हम तादाद को देखें तो फिर इसका मकसद ये है कि वहाँ पर आने वाली तादाद जो थी 30 से 40 हज़ार लोग थे जो ख़रीदारी की नीयत से वहाँ पे आते थे और ख़रीदारी करते थे। अगर 40 हज़ार लोगों की आमद का सिलसिला जिस मार्केट में हो 30 से 40 हज़ार, तो उनकी ज़रूरत का जो सामान वहाँ पे रखा गया होगा, जिसको दुकानदार बेच रहे होंगे, उसकी मालियत एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए हो सकती है। इसी तरह से अच्छी मार्केट में अगर दुकान की मालियत भी देखी जाए तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 से 4 करोड़ की दुकान की मालियत हो सकती है। कहा जाता है कि दुकान फूलों की थी, जहाँ से आग की चिंगारी ने इस सारे मार्केट को जलाकर खाक कर दिया और अब उसके मुख्तलिफ हिस्से आग की तपिश की वजह से गिरना शुरू हो गए।
اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 100 سے 150 لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ کچھ دکانداروں نے آٹے میں نمک کے برابر اپنا سامان تو نکالا ہے، لیکن ان کا سامان جو ہے وہ اتنا اہم نہیں جتنا انسانی جانیں ہیں۔ قیامت کا منظر ہے، لوگ رو رہے ہیں، اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں، کالس ملا رہے ہیں، رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 12 سے 20 آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں، جس میں پریشر سے پانی مارنے والی گاڑی ہیں، فوم کو اندر جو ہے اسپرے کرنے والی گاڑی ہیں، پانی سے بڑے ہوئے فائر ٹینڈرز، سنارکلز، یہ سب وہاں پر مصروف عمل ہے۔ لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم آگ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، آگ سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ پوری عمارت میں کوئی بھی سیفٹی کا انتظام کا نہ ہونا، جس کی تمام تر ادارے نشاندہی کر رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں نااہلی ان اداروں کی بھی ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً سروے کرتے ہیں، اور نااہلی ان دکانداروں کی بھی ہے جو یہ چیزیں اپنی دکان میں نہیں رکھتے ہیں، اور وقت پڑنے پر وہ اپنے کاروبار اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مختلف وقتوں پر، حتیٰ کہ اسی سال جو گزشتہ سال ہمارا گزرا ہے، اس سال مختلف محکموں نے خطرناک بلڈنگوں کی نشاندہی کی، خطرناک کاروباری مراکز کی بھی نشاندہی کی، لیکن ہوا کیا؟ صرف نشاندہی کی حد تک۔ محکمے بارہا یہ کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ان کو پورا رکھیں، ایمرجنسی کی صورت میں نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے، اگر آگ لگ جاتی ہے تو ایکسٹرا فائر واٹر لائن ہونی چاہیے جہاں سے آپ نوزل لگا کے پائپ کے تھرو فوراً آگ بجھائیں۔ وائرنگ کا سسٹم جو ہے وہ اتنا مربوط اور مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی وائر اگر گرم ہوتی ہے تو گرم ہونے کے بعد دوسری وائر کو نقصان نہ لگائے، جس سے آگ پکڑنے کا اندیشہ ہو۔ میں یہاں پر یہ بتاتے ہوئے بہت ہی دکھ بھی محسوس کر رہا ہوں، اور ان محکموں کو بھی تھوڑا سا اس طرف نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ کراچی کی میں سمجھتا ہوں کہ 60% پبلک مقامات کی جو بلڈنگس ہیں، پلازا ہیں، کمرشل ایریاز ہیں، وہاں پر جو بجلی کی فٹنگ ہے، وائرنگ ہے، وہ انتہائی ناقص طریقے سے کی گئی ہے۔ ایسے سمجھے کہ جیسے ایک آنت کی طرح ہے، ایک سرے کو پکڑو تو دوسرا نظر نہیں آتا، اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر وہاں سے یہ اسپارکنگ کی جو ہے نا آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی تیز چیز یا تار گرم ہونے کے بعد جلتی ہے، ایسے وہ نظر آتی ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے جب وہ چھوٹی سی چنگاری ایک طوفان کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے انسانوں کی زندگیوں سے وہ آگ کھیلتی ہوئی آپ کے تمام تر املاک کو تباہ کرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ سانحہ گل پلازا بھی اسی طرح ہوا ہے۔ اگر دکانداروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا تو وہ دوسرے گیٹس بند نہ کرتے جو ایمرجنسی کی صورت میں کام آتے۔ عدم تحفظ کے انہوں نے گیٹس بند کیے، دکانداروں نے اپنے مال کو زیادہ دکھانے، زیادہ اسپیس حاصل کرنے کے لیے وہ اسپیس جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پر بھی اس اسپیس پہ جو ہے وہ سامان رکھے، ایون یہاں تک کہ بیسمنٹ میں، ایون یہاں تک کہ دکان کے باہر ایک نظم و ضبط کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ نظر آتی ہے، اور پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں
کہ کاروباری مرکز، رہائشی مراکز، پلازا، جہاں پر بھی تعمیرات ہوں اس میں انسانی زندگی کو اہم قرار دیا جائے۔ آنے جانے، ایمرجنسی میں نکلنے کے راستوں کا تعین کیا جائے۔ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران جو مین چیزیں ہیں جس سے انسانی جان کا خطرہ پیدا ہو، جیسے کہ وائرنگ، گیس فٹنگ وغیرہ وغیرہ، اس کی باریکی کو دیکھا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ بلڈنگز کو اس انداز میں تعمیر کرنے کے لیے اجازت دی جائے کہ کوئی بھی دوبارہ ناگہانی آفت کی صورت میں انسان کم سے کم اپنی جان بچا کے تو نکل سکے، جبکہ آگ بجھانے والے تمام تر آلات، پانی کی لائنز وغیرہ کے لیے جو ہے نا بلڈنگ بنانے والے یا مارکیٹس میں جو سسٹم ہے اس میں کام کرنے والوں کو پابند کیا جائے کہ سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ چیزیں بن جاتی ہیں، انسان نہیں بنتا۔ اگر انسان کو تھوڑی چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ چوٹ جو ہے انسانوں کو سالوں تک بستر علالت پہ جو ہے نا رہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کی ہماری جان قیمتی ہے، ہمارے بچوں کی جان قیمتی ہے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، آپ ان چیزوں کو غور کریں، آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم حکومتی اداروں پہ تنقید کریں۔ تھوڑا سا اپنے ارادوں کو بھی مضبوط کریں۔ جہاں پر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ ہنگامی حالات کا بھی بندوبست کریں، تاکہ وقت ضرورت خدا نہ کرے دوبارہ کبھی ایسا واقعہ ہو تو انسان کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ ہماری ویڈیو اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جب پورے کراچی کی ہر آنکھ میں دکھ سے آنسو ہے، اور ہمارے جو جگر ہیں وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب العزت اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ جن کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ جن کی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہمارے بھائی اور بیٹوں کی طرح ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ ہر آنکھ آج جو رو رہی ہے وہ اس سانے میں املاک کے سامان کے نقصان کی وجہ سے نہیں رو رہی، انسانی جان کے نقصان کی وجہ سے رو رہی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس عہد کو اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آج کے بعد ہم جہاں بھی کاروبار کریں گے وہاں پر ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے آلات کو رکھیں گے، جن چیزوں کا فقدان ہوگا اس کو درست کریں گے، اور ایمرجنسی کے راستوں کو ایمرجنسی کے دوران جو ہے وہ بند کرنے کے لیے جو بھی ایلیمنٹس وہاں پر متحرک ہوتے ہیں ان کو روکیں گے، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور وہاں سے نکلا جا سکے۔ ہم تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری یہ ویڈیو دکھ کی گھڑی میں صرف ان لوگوں کے لیے جو اس دکھ میں سے گزر رہے ہیں، اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔